शौकान सहाबा व अहल बैत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब हर साल की तरह सजाई जाने वाली महाफ़िल जो कि अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ में शुहदाए करबला की याद में तरतीब दी जाती हैं, हम गिलानी इस्लामिक सेंटर में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम मेरे उस्ताज़ मोहतरम, मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान, मेरे मुरब्बी व मोहसिन हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती हाजी मोहम्मद तनवीरुल हसन साहिब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया आपको और आपकी सारी टीम को बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए और इस प्रोग्राम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। और ये हर साल प्रोग्राम होते हैं, खल्लाक़ आलम इन प्रोग्रामों को कबूल आम व ताम नसीब फ़रमाए। दोस्तान गिरामी कदर, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि हमारे इस इदारे का जो सरपरस्ती का मामला है वो भी सादात व उलमा करते हैं और जो इसके इंतज़ाम व इंसराम हैं आप लोगों के ताउन से हो रहे हैं। और उस्ताद साहब क़िबला ने भी वाज़े फ़रमाया कि ये आप लोगों की मोहब्बतों के साथ प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उस्ताद गिरामी क़िबला को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और जितने भी आपकी टीम के लोग हैं बिलखुसूस उलमा व सादात, अल्लाह करीम उन सब को खैर व बरकत अता फ़रमाए। और मज़ीद ये कि जितने लोग ताउन फरमाते हैं खल्लाक़ आलम उनके रिज़्क़ हलाल में बरक़ात अता फ़रमाए। मेरा आज का जो उन्वान है वो हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा हाबिदा आलिमा साबिरा शाकिरा साइमा आलिमा फ़ाज़िला मलका कायनात मलका जन्नत हज़रत सैयदा बुतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हकीकी चार शहज़ादियों में से चौथे नंबर पर हैं और लाडली शहज़ादी हैं। नामे नामी इसमें गिरामी फ़ातिमा है, लक़ब आपका ज़हरा है, बुतूल है। आपकी खिदमत में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुझे हुक्म है कि मैं कुछ मारूज़ात अर्ज़ करूँ। आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकत मिलती है। जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतनी बरकतें ज़्यादा मुयस्सर आएंगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है मैं चाहता हूँ कि उसका सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इसका मैं तफसीरी और आसान तर्जुमा करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। फरमाया बेशक अल्लाह ने यही इरादा फरमाया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो अहले बैत है उससे हर किस्म की आलूदगी को दूर कर दे और अल्लाह उनको ऐसा सुथरा कर दे जैसा सुथरा करने का हक है। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, लेकिन इस आयत के दामन में बहुत सारे फूल हैं जिनको चुनना और उनकी खुशबू को सूंघना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारा अक़ीदा भी वाज़े हो सके और हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा हो सके। सबसे पहले फरमाया कि हमने इरादा किया है कि जो आपकी अहले बैत है उससे हर किस्म की नजासत आलूदगी इसको हम दूर रखें और इनको सुथरा करें। सबसे पहले ये लफ्ज़ अहले बैत आया है और इस लफ्ज़ अहले बैत को समझना ज़रूरी है। अहले बैत कहते किसको हैं?
جب تک اس معنی کا تعین نہ ہو تو اس وقت تک آپ ان فضائل کو سمجھ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید برہان رشید اور احادیث کے دلائل میں جو بات ہو اس بات کا تعین صحیح تعین کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ نظریہ بنا لیں تو وہ ان کی خواہش نفس ضرور ہے, وہ نہ دین ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. اب اہل بیت کے بارے میں یہ خواہشات نفس کا معاملہ نہیں چلے گا کہ 2 4 5 10 شخصیات آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ سمجھیں کہ یہی اہل بیت ہے. نہیں, اہل سنت کے نزدیک دلائل کی روشنی میں اہل بیت کس کو کہتے ہیں یہ پہلے سن لیجئے. جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام ازواج پاک مراد ہوتی ہیں, تمام کی تمام. یہ یاد رکھ لیجئے, یہ اہل بیت میں. اور جہاں پر یہ آیت کریمہ ہے اگر سیاق و سباق یعنی پہلی اور بعد والی آیتیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہاں پر کلام ہی بیویوں سے ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیویوں کو نکال کے آپ کہیں کہ یہ اہل بیت ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر قرآن مجید میں پڑھ لیں. جب ان کی بیویاں ان کے ساتھ تھیں تو رب نے لفظ اہل بیت کے ساتھ ان کی بیویوں کا ذکر کیا ہے. یہ قرآنی دلیل ہے, یہ یاد رکھ لیں. جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے بیویاں مراد ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہی؟ تو علماء اہل سنت نے قرآن کے اس اصول کے تحت یہ بات واضح کی کہ اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے سب سے پہلے بیویاں مراد ہوتی ہیں, اور وہ بھی ساری کی ساری. یہ یاد رکھ لیجئے. دوسرے نمبر پر ابھی اہل بیت کا دائرہ مکمل نہیں ہوا, وہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام اولاد پاک یہ بھی اہل بیت میں ہے, تمام اولاد پاک. اور یہاں یہ بات ذہن نشین رہے اولاد ہے کتنی. آقا کریم علیہ السلام کی اولاد پاک کے بارے میں 7 کا عدد ہے, 6 کا قول بھی ہے لیکن اصح ترین جس کو زیادہ علماء نے لیا وہ 7 کا قول ہے. آپ کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. سنیوں کی آواز یوں نہیں آنی چاہیے. اہل سنت کے نزدیک آقا کریم علیہ السلام کی یہ قرآن و حدیث کے دلائل میں موجود ہے, 4 حقیقی بیٹیاں ہیں اور 3 حقیقی بیٹے ہیں. یاد رکھ لیجئے. اور ان میں سے جو کسی کا انکار کرے وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. تو یہ بھی اہل بیت میں ہیں. سب سے پہلے حضور کی بیویاں, دوسرے نمبر پر میرے آقا کریم علیہ السلام کی تمام اولاد پاک, اور تیسرے نمبر پر ابھی بھی دائرہ مکمل نہیں ہوا, یہ بات کے بعد مکمل ہوگا. اہل بیت اطہار میں تیسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جن پر اللہ کے حکم سے ہمارے حبیب کریم علیہ السلام نے صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا تھا. یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں علماء نے جو بات لکھی ہے اور دلائل سے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھرانے ہیں. ایک ہے آل جعفر, ایک ہے آل عقیل, ایک ہے آل حارث, ایک ہے آل عباس اور ایک ہے آل علی. یہ سارے گھرانے جتنے بھی میں نے گنوائے یہ سارے کے سارے ان کے اوپر صدقہ زکوٰۃ لینا حرام ہے اور یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اب ذرا سمجھیے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں. یہ 2 4 5 10 پر بریک نہیں ہے بھائی. نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں بھی ہیں. اب یہ سارے حضرات غور کریں, آپ پڑھا لکھا مجمع کبھی کبھار ہمارے ہاتھ چڑھتا ہے تو آپ ذرا غور کریں اور اس بات کو سمجھیں. اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں, ساری بیٹیاں اور بیٹے بھی اہل بیت میں ہیں, اور جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے یہ سارے گھرانے بھی اہل بیت میں ہیں. یہ ہے اہل بیت اور یہ ہے اس کا دائرہ. ان میں سے کسی ایک ہستی کا بھی انکار کیا جائے تو یاد رکھ لیجئے وہ بندہ نہ سنی ہو سکتا ہے نہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے. آپ بس اوقات دیکھیں گے کہ فتنوں کا زمانہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو ایک بندہ پھنسا ہوا ہے آج کل کیسوں کے اندر جس کا نام عمران خان ہے, اس کے اوپر جتنے کیس ہیں ان میں سے ایک کیس یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کا انکار کیا ہے. آپ کو شاید علم ہوگا,
میں کوئی سیاسی موضوع نہیں چھیڑنے لگا لیکن آپ کو ایک اشارہ دینے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو نااہل کرو, یہ نااہل ہے. کیوں؟ کہتا ہے بیٹی کا انکار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو ایک بیٹی کا انکار کرے اگر وہ نااہل ہے تو جو نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کرے وہ کتنا بڑا نااہل ہے. سنیوں والی آواز, سنیوں والی آواز. جزاک اللہ. بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آ گئی؟ تو بیٹیوں کا انکار کرنا تو یہ تو آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, آج بھی جرم ہے, آج بھی وہ بندہ نااہل ہے. تو میں نے کہا جناب جو اپنی بیٹی کا انکار کرے اور 1400 سالوں کے بعد کرے اگر وہ نااہل ہے تو پھر عشق والوں بتاؤ جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے وہ بھی نااہل ہے. بالکل اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا اور مسلمان نبی کی بیٹیوں کا انکار کر سکتا نہیں, یہ یاد رکھ لیجئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا دائرہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ اہل بیت ہے جن کو رب نے ستھرا کیا ہے. اب بار بار مجھے کہنا تو نہ پڑے, ٹھیک ہے؟ میں حج کیتا پر یہ مطلب ہی نہیں بھی میں بھول گیا ہر شے. منو یاد ہے میں استادہ نال کیتا, میری یہ خوش نصیبی ہے. استاد صاحب کے ساتھ ہم نے حج کیا, یہ اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے ہماری؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم گئے تو اسی لیے تھے کہ شاید ہمارے مرشد بھی آ جائیں تو خوش نصیبی کی بھی معراج ہو جائے. آپ دعا کریں حضرت عطار کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار یہ سعادت بخشے. آپ کی بڑی خواہش رہتی ہے مکے مدینے کو دیکھنے کی, ٹھیک ہے؟ اب جو بات ہے اس کو سنیے گا ذرا, آپ نے خود اشارے پر چلنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. یہ اہل بیت ہے جن کو رب نے ستھرا کیا ہے. یعنی اب ترجمہ یہ بنا کہ نبی پاک کی بیویاں بھی ستھری, بیٹیاں بھی, بیٹے بھی, سارا گھرانہ بھی, یہ سب ستھرے لوگ ہیں. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سن لیجئے. جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں یاد رکھ لیجئے اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے, ان کے اوپر لعنت برستی ہے. لیکن اہل بیت کا دشمن اس کے اوپر لعنت تو ہے. اہل بیت کہتے کس کو ہے میں نے ابھی بتایا ہے. اس کا مطلب جو بیویوں کا دشمن ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے اور اس پر بھی لعنت. سمجھ آ رہی ہے؟ جو بیٹیوں کا دشمن ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن اور اس پر بھی لعنت ہے. جو بیٹوں کا اس پر بھی, جو باقی سارے گھرانے کا. میں کیا ہوں چاس آئی نا, یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی من پسند کی شخصیات اور نعرہ لگا دیا اہل بیت کے دشمن پہ لعنت بے شمار. میں کہا جڑا بیویاں دے دشمن ہے وہ بھی اہل بیت ہے, وہ دے اتے بھی ہے. یہ مفہوم سمجھو پہلے اہل بیت کہتے کس کو ہیں. جب یہ سمجھ آ جائے گا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور یہ بڑا ضروری ہے, اور اس چیز کے اللہ کے فضل سے ہم اسپیشلسٹ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ تو یہ اس لیے عقیدہ کھل کے آپ کے سامنے بیان کیا. جڑیاں ساڑیاں 4 سامہ ہیں نے سن لو, یہ عقیدہ ایسے ہی بیان ہوگا. اور اگلی بات بھی سنیے. فرمایا کہ ہم نے آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا. یہ لفظ رجس آیا ہے جس کو آلودگی اور گندگی اور نجاست, اس کے بہت سارے معنی ہیں. قرآن مجید میں رجس کس کو کہا گیا ہے یہ بھی تو سنیں. تفسیر القرآن بالقرآن, یعنی رجس دور کیا تو کیا دور کیا؟ بت پرستی کو قرآن مجید میں رجس کہا گیا ہے. اسی طرح بتوں کے نام پر جو جانور رکھے جاتے ہیں یا ذبح کیے جاتے ہیں بتوں کے لیے, ان سب کو بھی رجس کہا گیا ہے. شراب کو رجس کہا گیا ہے. بد عقیدگی کو رجس کہا گیا ہے. جو گندے اعمال و افعال کبیرہ گناہ ان کو رجس کہا گیا ہے. اب یہ قرآن کی بولی ہے. اب ذرا یہ لفظ ذہن میں رکھ کے ذرا ترجمہ سننا. فرمایا محبوب ہم نے آپ کی اہل بیت سے رجس دور کر دیا. نہ بت پرستی تمہاری حال میں آئے گی, نہ شراب و کباب آئے گی, نہ بد عقیدگی آئے گی. جو تمہارے ہوں گے وہ ستھرے اور اچھے ہی ہوں گے. یہ ہے اس کا مطلب. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ لفظ رجس یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں. یہاں اگر آپ توجہ کریں تو مفتی احمد یار خنیمی کا جملہ بولوں. کیمرے والا چھیتی کھینچ لا فوٹو جڑے کھینچنے نہیں ٹر جا یا بہ جا. ہاں چھیتی کر, جلدی کر, بہ جائے تھے. دیکھ لو میں تھوڑی وکالت کی تھی.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ हुसैन दी वकालत भाई सुभान अल्लाह ते फरमाओ ना यार। ठीक है, अब जरा तवज्जो फरमाइए जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। मेरे अजीज मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने जो जुमला लिखा बड़े कमाल का। आप फरमाते हैं रिज्क का मतलब यह है कि जितने अहवाले मजमूमा हैं, जितने अहवाले मजमूमा हैं जिनकी मुजम्मत की जाए, वो जितनी चीजें हैं अल्लाह ने उसको अहले बैत से दूर कर दिया, और जितने अहवाले शरीफा हैं अल्लाह ने सब के सब महबूब की अहले बैत को अता फरमा दिए। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर चल्ला। अब यह है इस आयत का दूसरा हिस्सा। पहला था अहले बैत, दूसरा है रिज्क। अब तीसरी बात, वयुतहिरकुम तत्हीरा, हम इनको सुथरा करेंगे जैसे सुथरा करने का हक है। तो इसका क्या यह मतलब है कि वो वुजू भी ना करें तो तब भी ठीक है, गुस्ल भी ना करें तो तब भी ठीक है? क्या मतलब है इसका? मतलब यह है जो मैं आपको समझा चुका कि अहवाले शरीफा अता फरमाए हैं, अहवाले मजमूमा अता नहीं फरमाए, वरना उन पर गुस्ल भी फर्ज होता है, वो वुजू भी करते हैं। इस पाकीज़गी का मतलब यह है किरदार की पाकीज़गी, अखलाक की पाकीज़गी, ये सखावत की पाकीज़गी, शहादत की पाकीज़गी, ये उनके अकीदे की और अमल की पाकीज़गी, ये सारी की सारी पाकीज़गियां अल्लाह ने अहले बैत को अता फरमा दी। गिरामी कदर हजरात, अब ये अगर आपको आयत करीमा समझ आ गई तो आप कहेंगे मौजू तो था सैयदा पाक, तो ये आयत क्यों पड़ी है? बाबा यही आयत है। तो ये बात जब नाजिल हुई ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी बीवी हैं और हम ईमान वालों की मां हैं, आप उनके घर थे। आपने फरमाया हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा को बुलाया जाए, वो भी आ गए। फरमाया फातिमा को बुलाया जाए रदियल्लाहु अन्हा, लाखों सलाम आपकी शान पर, वो भी आ गई। हसनैन को बुलाया जाए, वो भी आ गए। हसनैन करीमैन तो ये बहन ताहिरैन को अपनी गोद में बिठाया, हजरत मौला पाक और सैयदा पाक दाएं बाएं बिठाया, और ऊपर चादर लेकर पता क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती तहिरहुम तथीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इनको भी सुथरा फरमा जैसा सुथरा करने का हक है। अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को। अब यहां पर एक सवाल पैदा हो सकता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चादर में क्यों लिया? उलमा ने यह भी बात वाज़ेह फरमाई कि तखसीस इसलिए फरमाई कि कोई यह ना समझे कि अहले बैत में सिर्फ बीवियां हैं, जैसे आज खैंचा तानिया कि अहले बैत में सिर्फ सैयदा है बाकी कोई नहीं। वो एक खच मैनू टकरी तो मैं उन्होंने आख्या, मैं यार असी लड़न वाले बंदे नहीं, पर मैनू एक गल ते दस, सैयदा पाक अहले बैत में है? कहा बिल्कुल। मैंने कहा आप ये बताएं कि सैयदा किसकी बेटी हैं? कहा जी नबी पाक की। मैं क्या उन्होंने अम्मा का नाम की? अखे खतीजा पाक। तो मैं क्या तेरा ये ज़हन मानदा है कि धी अहले बैत च होवे ते मां कोई ना होवे? जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा दूए दी तो छुट्टी जो हुई ना। मैं क्या आपका ज़हन मानता है? तो कहता नहीं। तो मैं क्या को समझ आई कि कोई नहीं आई? क्यों हजरत शाह साहब, मां तो पहले है ना। तो कहना फिर इन्हों चादर ही क्यों लिया? ओ मैं क्या तू सुनेगा तो तेनू हजरत अत्तार दा मलंग सुनाएगा ना। ये असल मसला क्या है? नबी पाक ने चादर में इसलिए लिया, नबी देख रहे थे मुकाबले होंगे ना, क्या नहीं सिर्फ बीवियां होती हैं। नबी पाक फरमाते बीवियों को तो कुरान में नस में रब ने अहले बैत में दाखिल कर दिया। सैयदा पाक को चादर में लेकर हदीस के जरिए से मेरे मुस्तफा ने अहले बैत में दाखिल कर दिया। हम कुरान वालों को भी मानते हैं, हदीस वालों को भी मानते हैं। समझ आ रही है? हुजूर की जो बीवियां हैं उनका अहले बैत होना यह नस्से कुरान से साबित है, और सैयदा पाक और मौला पाक और हसनैन पाक इनका अहले बैत होना यह हुजूर की हदीस से साबित है। हम कुरान वालों को भी मानते हैं, हदीस वालों को भी मानते हैं। अब बात समझ आई है? हम क्यों छोड़ें किसी को जब नबी ने नहीं छोड़ा? हम मुकाबले क्यों करें भाई? और दूसरी बात, वजह एक तो यह थी कि कोई ये ना कहे कि बस बीवियां हैं और कोई नहीं, नबी पाक ने इनको दाखिल फरमाया। और फिर इन्हीं को क्यों है जी, नबी पाक की बाकी बेटियां थी तो फिर इन्हीं को क्यों दाखिल किया? मैं कहा यही तो शौक उदो उखड़ता है जिस वेले मोबाइल वाले दिन बाकी 3 बेटियां क्यों नहीं थी तो एक सैयदा क्यों थी? मैंने कहा इसका जवाब यह है, अगर अकल सलामत हो, साड़ी पंजाबी कहते हैं जी हलाल दी टाकी लगी होवे तो फिर गल समझ आनी जे, वो तो फिर जिधर मर्जी टुर जाओ। अब बैठे हो हाँ, असल मसला यह था कि जब ये आयत करीमा थी या मुबाहला का मसला था,
وہ 3 بیٹیاں تو انتقال کر گئی تھی تو آتی کیسے؟ اور دوسرا جواب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب پاک کی نسل کو چلانا ہی سیدہ سے تھا، اس لیے ان کو چادر پاک میں لیا تاکہ ان کا شرف خاص واضح ہو جائے اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ ان کی نسل پاک اہل بیت ہے۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر وہ بیٹیاں نہیں تھی چونکہ فوت ہو گئی، اور یہ کیوں یہ شرف عطا کیا؟ چونکہ ان سے ہی تو آگے نسل پاک نے چلنا تھا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، فرمایا سب کی نسل چلتی ہے تو اس کے بیٹے سے چلتی ہے، میں محمد عربی کی جو نسل چلے گی وہ میری بیٹی سے چلے گی۔ کیوں؟ فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں ہونا، میرا بیٹا ہو جوان ہو جائے تو وہ نبی بنے گا، اگر نبی نہ بنے تو یہ میری شان میں کمی ہے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہو جائیں تو نبی بنے، میرا بیٹا، میں اللہ کا محبوب ہوں، بیٹا بڑا ہو جائے نبی نہ بنے، یہ شان میں کمی ہے۔ اللہ نے نہ میری شان کم ہونے دینی ہے نہ ختم نبوت کا تاج آگے جانے دینا ہے، رہ گئی نسل تو او اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ تو میری نسل نو چلا دینا۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہے اصل مسئلہ، اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو یہ آیت طیبہ اس کا تعلق حضرت سیدہ پاک سے بھی ہے۔ اور یہیں پر ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے، 6 مہینے تک، کتنے مہینے؟ 6 مہینے تک جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو نبی پاک سیدہ کے دروازے پر جب گزرنے لگتے نا تو آپ کھڑے ہو کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت۔ آپ کہا کرتے تھے نماز کا وقت ہو گیا ہے میری اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ اس آیت کا تعلق سیدہ سے اتنا گہرا ہے اس لیے میں نے اس کی تلاوت کی۔ 6 مہینے تک یہ سیدہ کے دروازے پر پڑھی جاتی رہی ہے، اور پڑھی بھی میرے مصطفیٰ نے ہے، تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں اپنے موضوع میں؟ آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ حضرت یہاں پر ایک لگے ہاتھوں مسئلہ بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو آپ کے غلام ہیں، یہ حضرت ثوبان نبی پاک کے اتنے تکڑے غلام تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی محفل نہیں چھوڑتے تھے۔ غور کیجئے گا ذرا، محبت کی داستانیں تو آپ سنتے، ذرا یہ بھی سنیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، بعضوں نے اس آیت کے تحت یہ شان نزول لکھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حضرت ثوبان حضور کے غلام تھے، نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک دن ان کو فرمایا جا ثوبان میں تنو آزاد کر دیتا ہے، جا، آپ نے آزاد فرما دیا۔ یہ ان کو جب آزاد کیا نا، یہ تھوڑی دیر اٹھ کے باہر گئے، اپنے دل سے باتیں کرنے لگے، بھی نبی پاک نے تو آزاد کر دیا ہے پر میرا تو دل نہیں لگنا جدو تک مکھڑا نہ ویکھاں یار دا، میرا تو دل لگنا ہی نہیں۔ آپ پھر واپس آ کے نا حضور کے سامنے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر گزری، نبی پاک نے توجہ فرمائی، ثوبان بیٹھا، آپ نے فرمایا ثوبان میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو پھر بیٹھا ہے؟ تے ہسن لا پے، اٹھے تو پھر ٹر گئے۔ اچھا باہر گئے، دل پھر ہی خیال آیا، اتوں دی گھوم کے آ کے پھر سامنے بیٹھ، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ آجا پھر بیٹھے، نبی پاک کی پھر توجہ، او ثوبان میں تینوں آزاد کیتا تو پھر آ گیا ہے۔ حضرت ثوبان رونے لگ پڑے، جناب یا رسول اللہ مجھے تو ایک فکر کھا گئی ہے اس لیے میں آ گیا۔ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے آزاد کر دیا، میں باہر چل کے بڑا سوچا کہ جب تک آپ کو نہ دیکھوں میرا تو دل نہیں لگتا، آزاد تو کر دیا آپ نے، لیکن حضور میں تو آپ کو دیکھنے کا اتنا عادی ہو گیا ہوں، آپ کو نہ دیکھوں میرا وقت نہیں گزرتا، مجھے اب اگلی فکر بھی ہے، جب قبر میں جاؤں گا تو کیا کروں گا آپ کے بغیر میرے آقا، جنت میں کیا کروں گا، میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ بات آپ نے کی، عشق کی بڑی بات تھی، نبی پاک خاموش ہو کے بیٹھ گیا کہ یار اس نے بڑی بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب کو فرما دیجئے یہ آیت انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا اللہ کا جن پر انعام ہے وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ ولی ہیں، اور ان کا جو ساتھی بن جائے، فرمایا جن کو ان کی سنگت مل جائے وہ سب سے اعلیٰ رفیق ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب آئی نبی پاک نے پڑھ کے سنائی اور فرمایا تو صرف میری گل کردا سی، تانوں صدیقاں دا قرب بھی مل گیا ہے، تانوں شہیداں دا بھی مل گیا تے ولیاں دا بھی مل گیا ہے۔ مطلب یہ تھا تیری جنت کا دروازہ بعد میں کھلے گا، ہمارا دیدار پہلے ہی ہو جائے گا۔
تو حضرت صوبان خوش ہو گئے. یہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کہیں سفر پر جاتے تھے سب کو ملتے ملتے آخر میں جس کو ملتے تھے وہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے. اور جب آپ واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جس ہستی کو ملتے وہ بھی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اب یہاں سے ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے اگر آپ کو سمجھ آئے, ورنہ اگلی حدیث سنا دیں گے آپ حضرات کو. اس کا مطلب ہے کہ جب بیٹی کی بندہ شادی کر دے نا تو اس کے گھر باپ کو جانا چاہیے. سمجھے آؤں دے تو سبحان اللہ اینج دی نہیں سی ہونی. بیٹی کی جب بندہ شادی کر دے تو اس کے گھر میں چلے جانا چاہیے. اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو میں مسئلہ تھوڑا کھول دوں. نبی پاک علیہ السلام اکثر جاتے تھے اور سیدہ پاک آتی تھی. یہ صرف سن کے آگے نہ نکلا کرو, بیچ میں سے کچھ اخذ کیا کرو. نبی پاک علیہ السلام جب دیکھتے نا, حدیث کے لفظ ہے فلما رآہا, جب آقا کریم علیہ السلام ان کو دیکھتے یعنی سیدہ پاک کو, فرمایا فقاما, آپ کھڑے ہو جاتے, ثم رحبا, اور پھر کہتے مرحبا مرحبا, او میری تھی آ گئی ہے. اور پھر فرمایا جب قریب آتی فقبلہا, تو میرے نبی ان کو بوسہ دیتے تھے. اور اگلے جملے پر سنی بندہ بولے, سنی بندہ, فرمایا فاجلسہا فی مکانہ, جہاں میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوتے تھے میرے نبی سیدہ کو وہاں بٹھایا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ سیدہ پاک آتی, نبی پاک دیکھتے, کھڑے ہو جاتے, بیٹی کا استقبال کرتے اور ساتھ میں بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اسی طرح جب میرے نبی آتے تو سیدہ پاک بھی دیکھ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی. نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتی تھی. اس کا مطلب ہے نبی پاک جاتے تھے ان کے گھر. اب میں نے دوسری حدیث پاک پڑھی ہے تاکہ تھوڑا سا آپ کو پتا چلے. جان کی امان پاؤں تو سفید داڑیوں والوں سے بات کر سکتا ہوں. میں نے جان کی امان پاؤں پہلے کہا ہے, اس لیے کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے, عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ آپ بہت سستی کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے آپ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اور اگر دیہاتوں میں چلے جاؤ, اے راوی دی پٹی چنا دی پٹی تے ٹر جاؤ, وہ کہندے نے آئے تا مولوی ہویا, یہ تا مولویاں والیاں گلاں کریندا ہے, اساں دھیاں دے گھر نہیں جاندے. میں کہ بلے او شیرا کیوں نہیں جاتا؟ کہندا اسی تا دھیاں دے گھر دا ایک گلاس پانی دا بھی نہیں پیندے, اسی تا حرام سمجھنے آئے. کو بولی سمجھ آؤندی پئی ہے کہ کوئی نہیں آؤندی پئی؟ مطلب وہ کہتا کہ ہم نہیں جاتے. اچھا, تو میں نے کہا بھئی کیا ہم نہیں جاتے؟ تو تو مولوی ہے, مولویوں والی باتیں کرتا ہوں. جو میں کہا ہوں ہور عمران خان والیاں کراں, مولوی ہے تو مولویاں والیاں کراں گا نا. بولو تو صحیح نا یار. اور یہ بھی خطیب کے لیے ضروری ہوتی ہے باتیں جو آپ کو تھوڑا سا کرنی پڑتی ہیں نا, تاکہ آپ ریفریش ہو جائیں. ٹھیک ہے, ابھی تک کئی بندے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں آ گیا, تسی پھر انا للہ ہی کہہ لو یار. میں جی میں کو امانت رہ گیا ہوں, وہ گل نو پرکھو تے صحیح, سمجھو تے صحیح, بولو تے صحیح. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں ذرا سمجھیے گا عزیز. دوبارہ پھر یہ نہیں جاتے. یاد رکھ لیجئے جب تم نہیں جاتے نا بزرگو, تو اگلے بھی سمجھنے بھی یہ دکھڑا کہ سائیں رج کے ظلم کر دے جے, رج کے. تو اپنی دھیاں دے گھر چکر لا, میں کہنا انہاں دی جرت نہیں ہے جے کو گل کر جانتا. چھوٹیاں موٹیاں ویسے ہی تینوں ویکھ کے دور ہو جان گیاں, تو تے انج جویں مگروں لائی ہوندی ہے, تو تے عید نہیں جاندا. یاد رکھ لیجئے عید کا چاند دیکھ کر بیٹی کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اپنی تیاں دے گھر جایا کرو, میرے نبی دی سنت جے. میں نے آپ کو 2 روایتیں سنائی ہیں اور یہ محبت کا انداز آپ کو سنایا ہے. اور بس اوقات نا میں جنگ کے ایک علاقے میں تھا, تو وہاں پر یہ مجھے پتا چلا کہ اتھو دے بابے پتا کی کہندے ہیں, ادھر دیکھنا میری بات تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ہم تو بیٹیوں کے گھر کا ایک گلاس پانی کا بھی نہیں پیتے. میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے ہم حرام سمجھتے ہیں. نہیں نہیں. تو میں نے کہا اسی بیٹی کا
تیری جائیداد میں حصہ ہے, 2-2 کلے زمین دے دبی جانا, کھادی جانا, تیاں نو نہیں دیندا, وہ تیرے واسطے جائز ہے. ہوں بابیاں تو نہیں بولنا, جوانوں تسی تو بول لو نا. یہ بات ہے, اس بات کو سمجھ. بیٹیاں دا حق سارا کھا گیا ہے, اس لیے نہیں انہوں آرام نظر آیا. ایک گلاس پانی دا نہیں پیندا, خوشی غمی تے جانا بھی پوے تو بس میں رات نہیں رہنا, میں تینوں راتی زہر دے دینی نا, تو مر جانا ہے نا. کچھ خدا کا خوف کر یار, یہ تھوڑا جا دور رہ لم کی ہونے لگا یار. بیٹیوں کے گھر جانا میرے نبی کی سنت. تو بیٹیوں کے گھر جائے گا 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ اگلے نو پتا ہے کہ کو سائیں ہے. دوسرا فائدہ جے تیری بیٹی دا کو قصور ہوئے گا تو سمجھاؤن جوگا تے ہوئے نا. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. جن کی بیٹیاں بالکل کردار کی درست ہوتی ہیں وہ جب بھی چل کے سمجھاتی ہیں, بیٹا اپنے شوہر دا خیال رکھنا ہی, بیٹا گھر والے دا خیال رکھنا ہی. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی فرمائی. حضرت رقیہ و ام کلثوم, ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. آقا کریم علیہ السلام ایک دن گئے ان کے گھر, دیکھا کہ حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوں اور ان کے سر میں تیل لگا کے تو کنگھی کرے. اور جی میں بندہ سیر چاسدا ہوندا ہے, بیگماں چاسدیاں ہی نے نا, تو سیر نو تیل لا کے کنگھی کر دیاں پہ. نبی پاک گئے, بڑے خوش ہوئے کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے. ساتھ ہی آپ نے فرمایا, بیٹا عثمان کیسے ہیں؟ بابا جان اخلاق کے بہت اچھے, کنجوسی تو ان کے قریب بھی نہیں آئی, سخی ہیں بہت ہر اعتبار سے. آگے سے میرے نبی نے جو بات کہی ذرا غور سے سننا. فرمایا بیٹا عثمان کا دھیان رکھنا, عزت کرنا ہے, کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو. کیوں؟ اس لیے اللہ نے اس کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر 2 بندے پیدا کیے ہیں, ایک عثمان ہے اور دوسرا تیرا باپ محمد عربی ہے. یہ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. یہ تھا طریقہ آپ کا سمجھانے کا. تو اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرو میرے بھائی, اور جب بیٹیاں آپ کے گھر میں ہوں تو تب بھی سمجھایا کرو. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا, جب آپ کی شادی ہوئی نا, آپ نے اپنی بیٹی سے پتا کیا فرمایا؟ سارے حضرات غور فرمائیں جتنے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا سب سے بہترین رشتہ میں نے تیرے لیے تلاش کیا, اور اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. اور یہاں پر میں یہ بات مینشن کر دوں, آقا کریم علیہ السلام نے تمام بیٹیوں کا رشتہ اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے, اور یہ حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے, صرف سیدہ کا نہیں, باقی سب کا بھی ایسے ہی ہے, اور ہم سب کو بیان کرتے ہیں. اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ بتایا, اور ساتھ ہی جب آپ نے رخصت فرمایا سیدہ کائنات کو, تو پتا کیا کہا؟ فرمایا بیٹا دیکھ, علی کے ساتھ تعاون کرنا ہے, چیز مانگ کے شرمندہ نہیں کرنا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو تقریر سمجھ کے نہ سنا کریں, سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو نصیحت سمجھ کے سنا کریں. وہ یہ باتیں ہیں. فرمایا بیٹا کبھی مانگ کے شرمندہ نہ کرنا, اور جس انداز میں وہ تمہیں خوش رہے خوش رہنا. سیدہ کائنات مسکرائیں. فرمایا بابا جان آپ کے گھر میں پلی ہوں, شکایت نہیں آئے گی. آپ تشریف لے گئی, شادی ہو گئی. سارے حضرات توجہ فرمائیے گا. ابتدا میں جو جو پیسے ہوئے تھے ابتدائی دنوں میں, آپ کو پتا ہے شادیوں تو ابتدائی دنوں میں گھر میں عمومی طور پہ 7 سودا سلف ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ مینٹین ہوتا رہتا ہے سارے معاملات. یہ ختم ہو گیا, یہ لے آؤ, یہ ہو گیا, یہ بس ٹھیک. جو ختم ہو گئے, سیدہ پاک کی قناعت پہ صدقے جاؤں, آپ نے مولا علی کو بتایا بھی نہیں, مانگا بھی نہیں کہ جو موگ گئے نے. ایک دن بھی گزر گیا, دوسرا بھی گزر گیا, بالکل نہیں مانگا. لیکن آخر بندہ کچھ نہ کھائے تو تھوڑا جسم پر کیفیت اور سامنے والے کو پتا چل جا. حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا سیدہ میں دیکھ رہا ہوں جسم تھوڑا اترا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا نہیں پریشانی تو نہیں ہے. فرمایا کیا بات ہے؟ سیدہ پاک نے یہ نہیں فرمایا نہیں گل ہے ہی کوئی نہیں, ساڑیاں بیبیاں روس جاننا ماڑی جی گل کی گل, ہاں نہیں کوئی گل نہیں. وہ مہینے بعد بمب پھٹدا جو گل وچ کی سی جناب, وہ مہینے بعد پھڑے, 1 مہینہ جھوٹ دبی پھر دیاں جی اندر ہی. لیکن صدقے جاؤں سیدہ کی زبان پر. مولا علی نے پوچھا نا کیا بات کیا ہے, تو یہ نہیں کہا نہیں کوئی گل نہیں بس کوئی, یہ نہیں کہا. فرمایا اے علی پریشان نہ ہوں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, بات ہے پر بڑی.
अगियों भी मौला अली सन। गौर के साथ सुनिएगा। आपने कहा सैयदा अगर बड़ी बात नहीं छोटी है मुझे बताओ तो सही है क्या है, पता तो चले ना। अब जब आपने ये सवाल फरमाया तो सैयदा पाक ने कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी। आपने फरमाया वो जो जौ पीसे हुए थे ना वो परसों के खत्म हो गए, कल भी कुछ नहीं खाया आज भी कुछ नहीं खाया, तो इसलिए बहरहाल साथ में मुस्कुरा पड़ी। अली परेशान ना हो, जब आप लाएंगे मैं खाऊंगी। हजरत मौला मुर्जा कहते हैं सैयदा मैं तो पानी पे रोजे रखता हूं, पानी पे खोलता हूं, मेरी आदत बनी हुई है, और आपको पता है मैं शेरे खुदा हूं। और साथ ये भी बताया कि आप घर के मामलात मुझे बता ओ मेरे को मांगते सही बजे मैं कुछ ना दे मत गल है। मेरी पूरी तकरीर में हो सकता है इतना वजनी जुमला ना आए जो मैं अभी अर्ज करने लगा हूं, लेकिन आपको भी समझ आना चाहिए। सैयदा पाक से कहने लगे मेरे को मांगते सही। हजरत सैयदा फरमाने लगी ए अली मैं कैसे मांगू, मेरे बाप ने मुझे मांगना सिखाया ही नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर वहसनल जज़ा। बात समझ आई आप हज़रात को कि कोई नहीं आई? ये तरबियत करो अपनी बेटियों की, और इन पाक हस्तियों का तज़कारे पाक करने का फायदा ये होता है हमारी तरबियत होती है, मालूमात में इजाफा होता है। और ये बातें सिर्फ कानों के चस्के के मुताबिक सुन के नहीं जानी चाहिए, बल्कि दिल की तहों में बिठाकर सारी जिंदगी के लिए अमल भी करना है और आगे भी बताना है। आप अमीन हैं इन बातों के, वो अलग बात है लाइव चल रहा है, पर सारी दुनिया तो नहीं ना सुन सकती। आपके हो सकता है घर वाले ना सुन रहे हों, लेकिन आपको चाहिए आप अपने घर में ये पैगाम लेके जाया करें। मोबाइल के चक्करों से निकलिए भाई, मेरी बात सुनिए आप हजरात, मोबाइल के चक्करों से निकलिए। जाग रहे हैं तो अगली बात भी सुनाऊं आप हजरात को, कोई ना सुनाऊं। अपनी बेटियों के घर जरूर जाया करें। मैंने सिर्फ 2 हदीसें पढ़ के आपके सामने 2 चीजें और मजीद वाजे की ताकि हमें पता चले। अपनी बेटियों की तरबियत भी यूं फरमाया करें। और सैयदा कायनात सदके जाऊं आपकी तरबियत पर, क्या फरमाया, मैं कैसे मांगूं, क्या खूबसूरत जुमला है यार, मेरे बाप ने मुझे मांगना सिखाया ही नहीं। तो मैं फिर एक धीरे से बात कहने लगा हूं, मैं इत्थे आखांगा जेड़ा ना बोले मैनू शक पै जाना भी तू सुननी भी है कि कोई ना, तुसो एड्डा वड्डा जुमला है। मैं कहा हाँ जी, मैं क्या जी अपने शौहर कोल कुछ ना मंगे वो फिर सिद्दीक कोल बाग मंगण किवें जाएगी, को सानू भी ते दस ना। बोलो ना सारे अल्लाह करीम आपको है पासबां है पासबां। जज़ाकल्लाह। को गाल समझ आई है कोई नहीं आई है? दिल खुश हो गया। आप में कोई एक बंदा मेरी नजर नहीं पड़ी जरा चुपशाह बन के बैठा हुए, चूंकि जिक्र उन्होंने हुंदा पिया जरा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं ना जी। उस बात को जरा समझने की कोशिश करें आप हजरात, गिरामी कदर हजरात। तो कैसे ये सैयदा पाक और नाराज भी हो गई और फिर ये भी कह दिया वो भी कह दिया, नहीं 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 वो मेरे नबी की बेटी है। अल्लाह। और पता है आपका नाम फातिमा है, और इस लफ्ज का माना क्या है? इसका माना था छुड़ाने वाली। क्या माना है? और मैं आपको इस छुड़ाने वाली का माना बताने से पहले एक और बात भी लॉजिक की बताऊंगा आपको, हकीकत इसको भी समझें। जब अरबी लोग आज भी, आप डिक्शनरी उठा के देख लें, अल मुंजदी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। फातम लफ्ज का माना होता है वो बच्चा जिसका दूध छुड़ाया जाए। फातिमा सभी बच्चे का दूध छुड़ा दिया। इस लफ्ज फातिमा के अंदर दरअसल ये जो दुनियावी रिस्क होता है ना, इससे मुंह मोड़ने का असल रुख पाया जाता है। इसकी जरा गहराई में जाइएगा, मेरी जुबान पे अल्लाह करे आसान हो जाए मैं आपको समझा पाऊं। यानी देखो ना, मेरा नाम है समर, समर का माना फल होता है, तो इस नाम के वजह इसमें बामुसम्मा अगर मैं हूं ना तो मेरे पास फिर ये फल होना चाहिए, अखलाक का फल भी, इबादत का फल भी, सखावत का फल भी, इल्म का फल भी, ज़ुहद व तकवा का फल भी। तो फिर तो है क्या बात, फिर मैं इसमें बामुसम्मा बन जाए। फातिमा का माना होता है जो रिस्क के मुंह मोड़े, ना के दुनिया के रिस्क के पीछे भागे और बागों के पीछे जाए। और फातिमा का माना ही इनसे मुंह मोड़ना है।
نہیں مزہ آیا. منہ کھول کے صوفیوں سارے پیر بھائیوں منہ کھول کے بولو. لفظ فاطمہ کا معنی ہی منہ موڑنا ہے. تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ جناب علی لینے چلی گئی؟ اور لینا ہی تھا تو پھر نبی پاک سے لیتی نا, یا بعد میں حضرت علی پاک آئے تھے تو وہی دے دیتے نا. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میری بات پر. اور ویسے بھی بتائیے ان کو کیا ضرورت ہے جن کا باپ نبیوں کا سلطان ہو, جن کے بیٹے جنت کے سردار ہوں, خود وہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہو, ملکہ جنت ہو, شوہر ولیوں کا بادشاہ ہو, او پھر تیرے باغاں پیچھے جائے جا پراں کام کر. میں ایک باری موٹر وے تے جانا پیا تھا, شمسی میرے نال ہوئے استاد جی کی بلا, وہ ایک بندے نے نا کار لئی تے پیچھے لکھیا ہوئے عطائے فاطمہ. میں کہا یار اینو روکنا ہے, میں ایک لفظ پوچھاں بھی بے غیرتا جیڑی تینوں اینی مہنگی کار دے سکتی ہے وہ باغاں دے پیچھے تے پھر نہیں نا گئی, کوئی لوڑ نہیں ہے. میں نے کہا یہ یاد رکھ لو, صوفیاء نے لکھا ہے جو تم دعا کرتے ہو اور قبول نہ ہو رہی ہو جائز دعا, فرمایا 2 نفل پڑھ کے نا سیدہ پاک کو ایصال ثواب کیا کریں اور بعد میں حضرت سیدہ کا وسیلہ دے کے مانگے, رب تمہاری جھولیاں رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا. خدا کا خوف کرو یار. نہیں جی سیدہ پاک گئی تھی مانگنے کے لیے. میں کہا چل ایتھے ہی ٹک لا لینے. کہ کداں؟ میں کہا پھر پہلا خلیفہ منیا تے تاں ہی گئیاں. سنی بندہ سنی بندہ سنی بندہ. گل کرنے والی یار, پوچھنے والا کوئی نہیں. اور گرامی قدر حضرات یہ کہانیوں سے نکل آؤ, اور لوگوں کو ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی یار. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی کے پاس ایک بندہ مانگنے والا آیا, اس نے کہا روٹی دے دو. آپ نے فرمایا روٹی غلام کے پاس ہے. اس نے کہا غلام کے پاس روٹی کہاں ہے؟ اونٹ پر ہے. اونٹ کہاں ہے؟ قطاروں میں ہے. فرمایا قطار ہی ساری دے دو. تو میں نے کہا جڑے اینج دیندے سن تیرے باغاں پیچھے دوڑن گے. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ وہ تیرے باغاں پیچھے دوڑن گے. جا پرا. ہوں میں ایک جملہ بولنے لگا, سنی بندہ بولے دعا منہ, اور ایتھے میں ایک جملہ بولوں گا معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا. غیرت والا بولے دعا منہ تھلے کر کے بوے, ایسا جملہ ہے. میں کہا تو ایک باغ دے وچ انہاں نوں محدود کردا پیا, او صرف باغ دے مالک نہیں سارے جہاں دے مالک نے. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ اور دوبارہ سبحان اللہ کہنا نہیں مرن لگے. او پتہ نہیں ایک ساڈے سنی ایڈے پرہیزی کتوں بڑھ جاندے نے, میری سمجھ تو گل باہر ہے. لوگ جھوٹ تے نہ بول دے رہے ہو, سمجھ دے شاید یہ سچ ہے, تے تسی سچ تے منہ تک دے رہندے ہو. جاگنے کا ماحول ہے بھائی, جداں دا میدان ہوے اونج دے بنیا کرو. میدان بولن والا ہے تے بولو. حقیقت کیا ہے دسو؟ دل دے ٹھنڈ پئی کہ کوئی نہ پئی گل سن کے؟ سارا جہاں ہی ان کا ہے. تو کیا سمجھتا ہے باغ ہے فلانا ہے فلانا؟ اوے سارا کچھ جونا دا ہے. او بھائی تو کسی اور بھول چیں, ہمارے تو دلوں پر بھی قبضہ حسین کا ہے. تو کتنے بیٹھا ہے؟ میں گلا نہ سنا کدی پیڑ پوے تے پھر سانا گل کری جو اسی الیاس قادری دے مرید ہاں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اصلی حسینی ہے اور مشن حسینی پہ کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ اور ابتدا میں بھول گیا, آج کا جو پروگرام ہے یہ مدینہ شریف میں اسپیشل مجھے کہنے آئے تھے ہمارے جمیل بھائی, حافظ جمیل صاحب دبئی والے, مجھے یاد بھول گیا. یہ پروگرام ایسے سمجھے تقریباً یہ انتظام ان کی طرف سے ایسی ہے استاد جی, یہ تقریباً یہ انہوں نے اہتمام کیا ہے اور بڑی محبت فرمائی. مدینہ شریف میں استاد صاحب سے اور میرے سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے, اور آج بھی بار بار یہی محبت کا اظہار, اور گیلانی اسلامک سینٹر سے ان کی محبت ہے. اور یہ اگر سن رہے ہیں تو میں مزید کہوں گا کہ محبت بڑھائیے. آج تو سیدہ کی خاص نگاہ ہے نا, سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ایک ادارہ لے لیجئے کہ میں بڑھاؤنا ہے تو میں چلاؤنا ہے, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی جناب, تیری ایک اور فرم بن جائے گی, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ ان کا بھی یہ عطیہ قبول فرمائے. یہ اپنی چوائس ہوتی ہے, انہوں نے کیا پھر سیدہ پاک دی بارگاہ چ نوکری میں دینی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے.
گرامی قدر حضرات، ان کے عزیز بھائی آئے ہوں گے، عزیز سمجھ آئی، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر بخشے۔ اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا تھا، توجہ ہے تو سنا دی۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا یہ نام ہے فاطمہ، جس کا معنی ہی دودھ چھڑانا، رزق کے منہ مولنا، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ الشرف المعبد۔ علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے، شاید ہی کوئی ہو جس نے یہ معنی نہ لکھا ہو، اور یہ باقاعدہ روایت سے معنی لیا گیا، حدیث سے لیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی سیدہ، یہ میں مفہوماً سنا رہا ہوں، اس کا نام فاطمہ اس لیے، اس کا معنی چھڑانے والا، ایک یہ بھی ہے کہ میری بیٹی سیدہ کائنات، ان کی ساری اولاد اور ان سے محبت کرنے والے سچے لوگ، اللہ نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا دیا ہے۔ جہنم سے چھڑانے والی، یہ ہے اس نام کا مطلب ہے۔ کامل محبت فرمائیے۔ کامل محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے محبت کر کے کسی اور بندہ پہ جاوے، پھر وہ بابے خادم طرح کہنا پاوے دھر دھر، اگلی گل میں نہیں جے کی تھی، تسی آپ ہی کرنی ہے۔ بابے نے کر کمال دیتا سی ایک باری جناب، انہیں کہا مالکانوں ہی پہ گئے ہو یارا، چس نہیں آ گئی جملے دی ہوں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ ذرا حضرات جتنے بیٹھے ہیں ذرا دامن دل کھولیے تاکہ اگلی بات بھی عرض کروں۔ آپ کا جو لقب انور و اطہر ہے وہ ہے زہرا۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو ان کو کلی کہا گیا نا، دو وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی بات یہ ہے، آپ نا کبھی باغیچے میں جائیں جہاں پر ساری قسموں کے پھول ہوں، خوشبو سب کی ہوتی ہے، لیکن یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے، کلی کی خوشبو سب پر غالب ہوتی ہے۔ چلو خیر بہرحال کہیں سیری لا کے گزارا کر لے، یہ کتے میں گھنٹے تو کتے وقت نہیں کر بیٹھا، میرے حساب نہ تے پورے 12 منٹ رہندے جے، تواڈے حساب نہ لگدا جی میں 12 گھنٹے ہو گئے ہوندے جے۔ وہ تھوڑا جہا جاگو جڑی میں گل کیتی ہے، کلی زہرا کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو۔ اچھا اس کا معنی غلاب نہیں ہے، اس کا معنی چمیلی نہیں ہے، کوئی اور نہیں، بڑے پھول ہیں، کیا ہے؟ کلی۔ کلی کی خوشبو سب پہ غالب ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ سیدہ کائنات نبی کی اور بھی آل اولاد ہے، لیکن جو سب سے زیادہ شان والی ہے وہ سیدہ کائنات ہے۔ اس کا ایک یہ معنی ہے، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی سنیے، کاش کاش کہ آپ توجہ کر لیں اور یہ پیغام بھی آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، اے جڑے گیلانی اسلامک سینٹر دے تحت پروگرام ہوندے نے، مل پورا ہو جائے، یقین کرو مل پورا ہو جائے۔ سنیے گا ذرا غور کے ساتھ، اگر آپ دائیں بائیں بات کر رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیجئے، نیند آ رہی ہے وہ بھی، موبائل ہے وہ بھی چھوڑ کے بات سنیے۔ کلی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ غور فرمائیں نا تو کلی پھول کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب پھول پورے پردے میں ہوتا ہے۔ میں نے لفظ تو بول ہی دیا ہے، پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں پایا۔ کلی کہتے ہیں جب ہر چیز پردے میں ہو۔ اچھا آپ کو کلی کہا گیا ہے اور آپ کے بیٹوں کو پھول کہا گیا ہے، اس بات کو، اچھا آپ کو پھول کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کی نسبت عورت ذات کے ساتھ ہے، حسن و حسین کی نسبت مرد کے ساتھ ہے۔ عورت کا حسن چھپا ہوا اچھا لگتا ہے، مرد کا کھلا ہوا اچھا لگتا ہے، اس لیے آپ کو جزاک اللہ۔ آمین شاہ صاحب، آمین آمین علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ وہ کو گل سمجھ آئی ہے؟ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے عزیز، یہ جو کلی کہا گیا ہے یہ تو ان کے پردے کی جانب اشارہ ہے۔
फूल का तमाम तर हुस्न जब पर्दे में हो तो कली होती है। आपको कली कहा गया है, ये इशारा है आपके पर्दे की। जब आजकल दी बीबियां साडे कोल पर्दा नहीं हुंदा, साह घुट हुंदा। बल्ले आ बल्ले तेरा साह घुट हुंदा। ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਲੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਥ ਨਾਥ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਥ ਪਸੀਨੇ ਚੋਂਡਾ, ਉਹਲੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ नहीं घुट ਹੁੰਦਾ। मर का शर्म या करनी चाहिए इन औरतों को। याद रखो, इधर देखो मेरी तरफ, मसला समझाऊं आपको। मर्द फौत हो जाए तो इसके कफन के 3 कपड़े हैं। क्यों भाई? अल्लामा मुफ्ती ज़हीर शाहिद साहब, ये अल्लामा मुफ्ती ज़हीर शाहिद साहब मेरे क्लास फेलो हैं, समझ आ रही है? मर्द फौत हो जाए कफन के 3 कपड़े हैं, औरत फौत हो जाए कफन के 5 कपड़े हैं। ए मैं जिंदा दी गल नहीं जे की भैन मरी हुई दी कीती जे। पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों शाह जी? पॉइंट टू बी नोटेड। और वो ये है, जो इस्लाम मरने के बाद भी औरत को डबल पर्दा करवाए, जब औरत जिंदा होगी तो इस्लाम कैसे बेपर्दा घूमने देगा? यह है मसला। अच्छा, यही औरत है, इसको समझ नहीं आती। साडा कईयां ना वाह पैंदा जे, तैनूं मैं की दसां किथे किथे वाह पैंदा साडा। बदअकीदा मौलवी पीर नाथ खान नकीब दगड़े मगड़े काले पीले बड़ा बड़ा वाह पैंदा जे बाबा जी। वो कई बारी वीडियो फिर सोशल मीडिया ते भी आ जांदियां ने, तो सैकड़ों ने जड़ियां दबियां ही पईयां जे। लेकिन हम अकीदे और मसलक पर गद्दारी नहीं करते अल्लाह के फजल से, और निगाहे अत्तार रही तो इंशाअल्लाह होगी भी नहीं अल्लाह के फजल से। और भी को बंदा जे दे अंदर को गैरत ना होवे, हर भांडे च मुंह पा के पानी पीवे, जा परा कम कर। अपना उसूले दोस्ती सादा सा है, जो उनका नहीं हमारा नहीं, बस साडा वही है जड़ा मेरे मालकां दा है। समझ आ रही है? वो जनाब पर्दे पर बात कही तो पैगाम आ गया, मौली साहब पर्दा कोई एडे जरूरी है? मैं कहा यार सारियां छड्डो भी, आ जेडे औरतां दे मोबाइल हुंदे कदी चेक करिया जे, मोबाइल लैंदियां जे, मोबाइल लैके ना उत्ते गलास लुआउंदियां जे, आ फिर सामने वाला शीशा हट के पिछे कवर हट के उत्ते बुक कवर, ते ओहदे विच भी टिशू ना लपेटी फिरदियां हुंदियां। बैठे आप कहोगे भी एडा लम्मा तबसरा करने की की लोड़ है? गल सुन लै जे पसंद आवे तां। मोबाइल मैं कहो बीबी ये मोबाइल 35-40 हज़ार का ज्यादा लाख रुपये का हो जाएगा। इन्नी बात मैलवियां वालियां गल्लां करदा, ये बाहर हाऊ तो झरीटां लगणगियां। मैं कहला आह ही तैनूं मसला समझाउणा है, जे तेरा मोबाइल पर्दा करे बच जाएगा, जे तू करे तो तू भी बच जाएगी। समझ आउंदी पई है? इस गल की इहनूं समझ नहीं आउंदी। अपने हाथ ही मोबाइल लैके उन्होंने 35 कपड़े चढ़ाई फिर दी हो। जान की अमान पाऊं तो एक बात कह सकता हूं आप हजरात से, 4 रुपये बाद आ जानना, अपनी बीबियां दे कपड़े ना छोटे करी। ये आजकल मैं बेगैरती देख रहा हूं, जिसके पास 4 रुपए ज्यादा आ जाए उन्हों दी बीबियां दियां सुथना भी छोटियां हो जांदियां ने, ते झग्गे भी निकी निकी शलवारां निके निके झग्गे। वो मैं क्या यतीम हो गए हो, मस्कीन हो गए हो, कोठी तुहाडी वड्डी है, कार तुहाडी वड्डी है, झग्गे क्यों छोटे हो गए? सुथना क्यों छोटियों? को हया नूं हत्थ मारो। पैसा ज्यादा आने का मतलब ये तो नहीं बंदा बेगैरत हो जाए। फिर कहते यार मौलवी ना विचों बड़ी को सख्त गल्लां भी कर जांदा, ये कोई सीमट नहीं खा के आया। मसला मसला ही हुंदा है। जितना पैसा बढ़ जाए ये बेगैरती बढ़ने का क्या मतलब है? एडे अमीरां दी धी अगर बेपर्दा घूमे और दुनिया नूं गुनाह दी दावत देवे, लानत ऐसी सोच पर। तेरे तो चंगी थी वो गरीब दी बच्ची है जेदी चादर नूं पाबंद लगा पर घरों बाहर निकले सिर नंगा ते नहीं ना हुंदा। तो चंगी थी वो है ना। तवज्जो है जी सब रात की? इस वास्ते इन औरतों को समझाओ, सैयदाए कायनात की कनीजें बनो।
ہماری بھی عجیب منطق ہے نا زندگی کی. ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں انگریزوں کی طرح, گھراں دے سٹائل, ویاواں دے سٹائل, اپنے جناب جتیاں دے سٹائل, کپڑیاں دے سٹائل, ہر شے دے سٹائل انگریزاں ورگے. دعا کرو میں مدینے مار جا. بندے دے آپ پتا ڈرامے کرتے ساہ نہیں لیندے. کم سارے غیراں والے تے مرنا تو مدینے ہے. تو مدینے نو قبرستان سمجھے ہے. خدا کا خوف کر, مدینے میں جاؤ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. ان کی غلامی میں آ جا, تینوں مزہ آ جائے گا. آپ دیکھیں پاکستان کا صدر تھا ممنون حسین, مریا ہے, جنازہ گنتی دے بندے سن 17 18 یا 20, بات کہتے ہیں 7 بندے سن. آج جہانگیر ترین دا بھرا مریا جے ادھا ہی جی, بولو تے صحیح نا. او دے جنازے تے 100 بندہ پورا نہیں جے ہویا. جہاں دنیا دے پیچھے دوڑاں لائیاں نے انہاں دے نال آ حال ہویا جے. تے ایک پاسے ممتاز قادری سی, دوسرے پاسے بابا رضوی سی. دیکھ توجہ ہے آپ حضرات کی. اب بھی اگر آپ کے یہ مثال کہتے ہیں ایگزامپل, مثال ساڈے سامنے, میں کہا سامنے جو دنیا کے ہو گئے مرن تو بعد پوچھیا بھی کسے نہیں, اور جو حضور کے ہو گئے. دنیا آج بھی تڑپ دی پئی ہے بابا, حضور کے ہو جائیے. ٹھیک ہے, اپنی طلب اور تڑپ اور تمنا مدینہ رکھی, خیر ہو جائے گی. گفتگو کو سمیٹنے کی جانب آ رہا ہوں. میں نے ایک جگہ چل کے ابھی حاضری اور پیش کرنی ہے, اور استاد صاحب کا آرڈر تھا ایک جگہ پیش کر کے آیا بیٹھ. حکم نامہ تو حکم نامہ ہے نا, پورا تو کرنا ہے, بس اللہ قبول فرما لے. کسی ایک کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا, فقیر عقیر کا کام ہو جائے گا. استادوں کے سامنے سبق سنانا ہمارے لیے ویسے ہی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. استاد ہی ہوتا ہے نا. استاد جڈا مرضی بندہ ماہر ہوئے, استاد کے سامنے پیج کھولنا ہوئے تو ہاتھ کمبڑ لا پیندا جے. ہونا بھی چاہیے استاد دا, اتنا یا بھی نہ ہوئے تو پھر کیڑی گل ہے. بہرحال آتا اس لیے ہوں کہ سبق پکا ہو جائے گا, دعا مل جائے گی, اگلا سال سوکھا ٹپ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا سنیے, اللہ میرے استاد کو بھی صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. جتنے میرے استاد ہیں اللہ سب کو سلامتیاں عطا فرما دے. گرامی قدر حضرات, گفتگو کو سمیٹیں, اور یہ تو موضوع ایسا ہے تہجد تک بھی چھڑا رہے تو سیدہ کا ذکر چھڑا ہی رہے گا. ان کا نامی اس میں گرامی اور لقب سن لیا آپ نے, اس کے اندر جو ہمارے لیے تربیت کی بات تھی وہ بھی سن لی. اب آ جائیے, نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, اس کو بدعہ اور بدعہ کا لفظ بھی پڑھا گیا ہے. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ میرے نبی نے فرمایا. اچھا, یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ, یہ نبی پاک نے کیوں فرمایا؟ اصل مسئلہ یہ تھا, یہ بخاری میں, مسلم میں, ابن ماجہ میں, حاکم میں یہ حدیث موجود ہے جو سنا رہا ہوں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہشام بن عروہ. وہ نبی پاک کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں اپنی بیٹی کی شادی علی سے کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں. اسلام میں 2 2 3 3 4 4 شادیوں کی اجازت, اور اس وقت تو 4 شادیاں عمومی طور پہ ہوتی. آج بھی عرب میں 4 شادیاں ہوتی ہیں, بس ہونا دے نصیب ہی نے. گل سن کے راضی ہونے والی قوم سبحان اللہ تو کہہ لو. ٹھیک ہے, ایک وقت آئے گا تسا وچار کرو, پھر تو سڑیاں منتاں کریں کر صاحب پہلو تسی کرو, تسی لوکاں نوں کہو. ہیں ہن مولوی بھی دعا نکاح کرے تو پہلو ڈانگ تسی کیوں نکاح کیتا مر رہے, تینوں خیر تے ہے. تے بیبیاں بھی نہیں کھلوندیاں, توبہ توبہ توبہ, یہ تو ساریاں تو بعد نے جناب. بہرحال خیر, ایک وقت آئے گا, لکھ لو گلاں, آئے گا وقت, پتہ نہیں وہ کہڑے خوش نصیباں نے ویکھنا ہے. راضی ہو گیا نا استاد جی, پورے بندے ہیں. اللہ 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 اللہ. ہیں جی, ہاں جی, شادی شدہ زیادہ لیکن ہے اکو والے ہی, تاں خوش ہون ڈے جے بھی شاید آج کوئی نواں فتویٰ آیا. او بھائی کر لیں, اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو کر لیں. تے بہرحال تسی آکھو بھی وہ راضی ہو جائے گی, سوچی بھی نہ. بہرحال ان کو چاہیے کہ یہ جو اسلام ہے
اور قرآن کا قانون ہے اس کو بھی مان لیں تو یعنی بہتر ہی ہے, مان لیں تو جی ہاں. میں اوہو یہ شکر ہے ساڈے پنڈ نیٹ نہیں چلتا, وہ تو سنتی کوئی نہیں پئی نا جی. میں بچ جانا تو سانبھو اپنے آپ نو, توجہ ہے جی. ظہیر شاید کہندا تو گھر بھی جانا ہے. گل سچی ہے ویسے مفتی صاحب دی, اللہ نے خیر و برکت دے. آپ دیکھیں نا کیسا ماحول بن گیا. یہ گل ہی ادا دی وزارے ہس کے ٹال لیندے نے اور ہوندا کچھ نہیں. میرے بھائی سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے آ کے فرمایا چونکہ میری بیٹی علی کے نکاح میں ہے اور اگر کوئی دوسری شادی کرے گی تو اس کو تکلیف ہوگی. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے دی. اور آپ نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنی بندہ سمجھ سکتا ہے چونکہ دنیا سے گل ہوندی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں علی شادی نہیں کر سکتا, اور دوبارہ پھر فرمایا میں کہتا ہوں علی دوسری شادی. علماء نے لکھا جتنی دیر تک سیدہ پاک حضرت علی کے نکاح میں تھی حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا ہی منع تھا. کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے روک دیا. یہاں پر کوئی عقل کا اندھا یہ کہہ سکتا ہے قرآن میں تو 4 کا آرڈر ہے. میں کہتا پھر تینوں قرآن دے وچ یہ بھی تے ہے نا. اللہ نے فرمایا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جو دے لے لو, جیسے منع کرے رک جاؤ. نبی با اختیار ہے, جس کے لیے چاہے 4 حلال کر دے, جس کے لیے چاہے 1 ہی رہنے دے. یہ اختیار بھی تو میرے نبی کا ہے نا. او بیٹھے ہو یہ صرف شادی کا میں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آ کے گواہی دی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے قرآن میں بھی یہ ہے 2 بندے گواہی دیں عادل. یہ بھی شرط ہے. کیوں مفتی صاحب عادل ہونا بھی شرط ہے نا جی. فاسق نہ ہونا یہ بھی شرط ہے. لیکن ہوں تو سونی دبی یا یاد رکھ لو گواہ دیاں بھی شرطاں ہوندیاں. گواہ بھی بندے دا پتر ہوئے ایویں نہیں, گواہ بھی گواہ ہوئے. ہاں 2 گواہ ہوں تو بات قبول ہوگی. فرمایا میرا خزیمہ میں اپنے اختیار دے نال ہن جملے دا مول پایا جے کئی صوفی منہ کٹی بیٹھے دے. میں اپنے اختیار سے اس بات کو سمجھیے واضح کر رہا ہوں. سارا جان 2 بندے ڈال کے گواہی دین تے قبول ہوئے گی. خزیمہ تو کلا دے میں تے 2 دے برابر ہے. میرے نبی جس کے لیے چاہیں جو اپنا اختیار استعمال کریں. تو حضرت علی کے لیے یہ اصل مسئلہ تھا. حضرت علی کے دوسرے نکاح کا مسئلہ تھا. اور ایک روایت میں ہے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا. یہ بھی سیام حدیث موجود ہے, میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو. نبی پاک کو پتا چلا, آپ نے فرمایا میرے دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ اس کا پس منظر ہے. اور نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آخری بات سمجھا کے آپ سے اجازت چاہوں گا اس تمنا کے ساتھ اور خواہش اور عرض کے ساتھ کہ آپ گیلانی اسلامک سینٹر کے ساتھ تعاون فرمائیں گے. جنہاں ہاتھ نہیں چکے تو اسے ٹھا کے جانا ہے, ہاتھ چک لیا کرو یار, انشاءاللہ تو کہہ لیا کرو نا. تعاون فرمائیں گے ماشاءاللہ. اور جس قسم کا تعاون بھی ہو, چندے کا بندے کا, سارے تعاون فرمایا کریں. اگر مخیر حضرات بیٹھے ایک ایک ادارہ لے لو یار, کافی ساریاں شاخاں جے, کام تا سنیاں دا ہی ہوندا پیا ہے نا جی. اور دوسری عرض یہ ہے مدنی چینل دیکھو گے. دعوت اسلامی بھی ہماری اپنی تنظیم ہے, بلکہ اسی دے ٹکڑے کھاتے ہیں, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, بلکہ ہن بھی وہ ہی کھاندے پے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں گے. چندے والا بندے والا جہاں جہاں وہ تعاون کرنا ہے. یہ میری خواہش اور عرض اور تمنا تھی جو میں نے عرض کی. آخری جملہ سیدہ کائنات کے بارے میں جو فرمایا نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, علماء نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے, غور کریں گے, توجہ فرمائیں گے. جگر کا ٹکڑا کیوں کہا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس لیے یہ جو جگر ہوتا ہے نا, جگر یہ خون پیدا کرتا ہے. جگر اگر خون پیدا نہ کرے انسانی جسم ختم ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, ڈیڈ باڈی, فارغ. حضرت سیدہ کو جو جگر کا ٹکڑا کہا, فرمایا مجھ سے محبت کرنے والوں میرے بھی جگر کا ٹکڑا
یہ سیدہ ہیں. علماء فرماتے ہیں نبی سے محبت ایمان ہے اور ایمان کا جگر سیدہ ہے. اگر ہمارا جگر خون پیدا نہ کرے تو جسم گیا. اگر ایمان کا جگر سیدہ ان سے محبت نہ کی جائے تو ایمان گیا. سیدہ کائنات سے محبت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان کا جگر ہے اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے. خلاق عالم ہماری نسلوں کو بھی ان کا خادم بنا دے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. سیدہ کائنات کے سجدوں اور عبادت کا صدقہ میرے ملک کے اوپر اللہ فضل فرما دے. میرے ملک کی تلخیاں کم ہو جائیں, لڑائیاں جھگڑے فسادات کم ہو جائیں, امن ہو جائے, اور اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کی بعد بہادریاں عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آگے چل کے حاضری پیش کرنی ہے, آپ تنگ نہیں کریں گے. سب حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھڈو پرے جی, میں نواں کٹا کھولنا ہی یار, پہلوں تھوڑے کھلے نے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ, سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ, یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جو صحابی بھی ہے اور نواسے بھی ہے, جو صحابی بھی ہے اور نواسے بھی ہے, ایسی توقیر نسبت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان لاکھوں سلام. ہم شبیہ نبی اکبر مہجبی, ہم شبیہ نبی اکبر مہجبی, نور والوں کی صورت پہ لاکھوں سلام. خون سے جن کے قلبی سیراب ہے, خون سے جن کے قلبی سیراب ہے, ان شہیدوں کی عظمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تشریف رکھیں, تمام احباب تشریف رکھیے گا. اول آخر درود پاک پڑھیں. قبلہ سید فہیم الحق شاہ صاحب آج تشریف لائیں, صدارت فرمائیے, آپ دعا فرمائیں گے. فاتحہ شریف پڑھ لیں. جو احباب جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے, دیکھیں دعا عبادت کا مغز ہے, اور سیدہ پاک کا ذکر سنا اور ان کے ٹکڑے نہیں کھا کے جائیں گے, لنگر جن کا کھاتے ہیں
تو آپ کے لیے لنگر بھی پکا ہے، تو ضرور وہ بھی تناول کر کے جائیے گا۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے قبلہ سید فہیم الحق شاہ صاحب آپ کی مل کر دیجئے، تاکہ ہمارے بھی جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہو جائے، اور بالخصوص ہمارے حاجی جمیل صاحب، حافظ جمیل صاحب، ان کے والد محترم، ان کے صالح ثواب کے لیے، اور جو مرحومین ہیں ایمان پہ گئے ان سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ فاتح شریف پڑھ کے آپ اصالِ ثواب۔ آخری دن جو قرآن اندازی ہونی ہے تو اس حوالے سے اپنا نام ابھی سے لکھواتے جائیں، اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس کار خیر میں ایک یہ کوئی اس کے لیے لازم نہیں ہم نے کیا، آپ کی پرچی ڈالی جائے گی ضرور، حصہ اس کا 1500 روپے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، تاکہ ایک بغداد شریف بندہ خوش نصیب ضرور جا سکے۔ تو اس حوالے سے ہمارے بشارت بھائی باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا نام، ٹیلی فون نمبر لکھواتے جائیں اور کار خیر میں اپنا حصہ بھی ملائیں۔ اللہ پاک اب سب کا آنا قبول کرے۔ جتنے سادات آئیں، علماء آئے ہیں، جگہ کی قلت کی وجہ سے کوئی آگے پیچھے پی بیٹھا ہے تو سب ان کے ذکر میں آئے ہیں، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا کریم، اللہم یا رحیم، اللہم یا رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا اللہ کریم، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس محفل میں جتنے بھی چھوٹے بڑے بزرگ دوست احباب شامل ہوئے ہیں، ان کا آنا، ان کا شریک ہونا قبول فرما۔ مولا پاک، تیرا ذکر کیا گیا، تیرے پیارے حبیب کا ذکر کیا گیا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر کیا ہے، شان کائنات بیان کی گئی ہے۔ مولا پاک درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، فاتح شریف پڑھ گئی ہے، سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری اس حاضری کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کا بہترین بے پناہ اجر اور ثواب عطا فرما۔ ہم سب کی طرف سے یہ ثواب ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، ان کے طفیل، ان کے صدقے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، آپ دے والدین کریمین، اباء و جداد، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء احد، خصوص بالخصوص شہداء کربلا، اولیاء الظام، جمیع مومنین مومنات، جمیع مسلمین مسلمات، سب کی روح پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ مولا پاک ہم سب کے والدین میں سے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، ہمسایوں میں، جو بھی ایمان کے ساتھ پردہ فرما کے سب کی روح پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص جمیل صاحب کے والد صاحب کی روح پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے قبر میں جنتی بچھونے عطا فرما۔ مولا پاک ہر قسم کے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مولا پاک تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا پاک جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نورینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک والدین کو بھی اپنے بچوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک جو قرض دار ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں مولا بہتر روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں مولا پریشانی سے دور فرما۔ مولا پاک ہم سب کو سکون والی زندگی عطا فرما۔ مولا پاک اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ مولا پاک ہماری بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، ہمارے جوانوں کو شرم و حیا عطا فرما، ہمارے بچوں کو سچا ایمان عطا فرما، بے ایمانی سے محروم فرما۔ مولا پاک بد اخلاقی سے محفوظ فرما، بے شرمی سے محفوظ فرما، برے کھانے سے محفوظ فرما، برے پینے سے محفوظ فرما۔ مولا پاک رزق حلال عطا فرما، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ ارادہ عطا فرما۔ دنیا کے لالچ سے محفوظ فرما، دنیا کی پریشانیوں سے مولا پاک محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں سے، بدخواہوں سے، آفات سے، بلیات سے اور شیطان سے محفوظ فرما۔ مولا پاک ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا فرما۔ اے مالک کائنات، اے خالق کون و مقام، ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بعد حاضر نصیب فرما، ہم سب کو بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرما، اپنے حضور کے در کی گدائی عطا فرما، عشق مصطفیٰ نصیب فرما، عشق اہل بیت اطہار نصیب فرما، عشق صحابہ نصیب فرما۔ مولا پاک ہمیں حضور سے غیر مشہور محبت لا محدود وفاداری نصیب فرما۔ امداد کن اجرن جو غم آزاد کن،
دار الدین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر مولا پاک علامہ تنویر مدنی صاحب کو صحت کلی عطا فرما مولا پاک انہیں درازی عمر عطا فرما ان کا سایہ تدیر ہم پہ قائم و دائم عطا فرما مولا پاک یہ ہمارے دین کا سرمایہ ہے یہ بہت خدمت کر رہے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے مولا پاک ان پہ اپنا خاص کرم فرما مولا پاک ہمارے جتنے بھی سادات کرام تشریف لائے ہیں مولا پاک ان کو بھی صحت کلی عطا فرما مولا پاک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما بالخصوص ہمارے علماء حق اہل سنت جو ہیں مولا پاک ان کی خیر فرما ان کے علم میں جرم برکتیں عطا فرما مولا پاک پوری دنیا میں جو بھی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے اسے نیست و نابود فرما مولا پاک جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو بھی نیست و نابود فرما مولا پاک ملک پاکستان کی خیر فرما مولا پاک جو اس غلامی سینٹر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مولا سب کے مال میں جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما جو بچے بھی تعلیم جہاں جہاں حاصل کر رہے ہیں سب کو مولا پاک خیر عطا فرما مولا پاک کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما اس امت کو خاص کرم نصیب فرما مولا پاک ہمارے سینے جو ہیں وہ حد سے بغض سے کینے سے پاک کر دے مولا پاک ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے مولا پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے مولا ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے مولا ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے مولا ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں مولا پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہم توبہ کرتے ہیں معاف فرما دے ہم تیرے پیارے محبوب کی امت سے ہیں تیرے پیارے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیتے ہیں ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما دے جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر دے مولا پاک ہمیں مرتے وقت ایمان کی موت نصیب کرنا مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا اور قبر میں لجپالا کا کریمہ کا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا کرنا اور قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب کرنا آخرت اپنا دیدار دے کے کامیابی کامرانی عطا فرمائیں اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ